मध्य प्रदेश सेट सन 2017 में पूछे गए उर्दू के 50 सवालों को पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है, जिसमें आखिरी सवाल जो था वो ये था कि सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए। तो जवाब हमारा था 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में उर्दू शायरी पर एक नज़र ये किताब पूछी जा रही है, किसकी है। तो उर्दू शायरी पर एक नज़र 2 जिल्दों में सन 1940 में शाये हुई किताब है। इसके मुसन्निफ का नाम है कलीमुद्दीन अहमद। इनकी और भी तसानीफ हैं, जिनमें उर्दू तनकीद पर एक नज़र है, अमली तनकीद, सुखनहाय गुफ्तनी, इकबाल एक मुतालिया, अनीस एक शायर, कदीम मगरबी तनकीद, उर्दू ज़बान और फ़न दास्तान गोई, तनकीद की भूल भुलैयाँ, अदबी तनकीद के उसूल, तहलील नफसी और अदबी तनकीद, ये सब तसानीफ कलीमुद्दीन अहमद की हैं। कलीमुद्दीन अहमद की जो ऑटोबायोग्राफी है, खुद नविश्त है, उसका नाम है अपनी तलाश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये कौल किसका है। तो मेरे ख्याल से ये उर्दू अदब में बहुत ही ज़्यादा रिपीट होने वाला और बहुत ही ज़्यादा आसान सा सवाल है। इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। चलिए मैं आपको उर्दू के आगाज़ व इर्तिका से मुतल्लिक, उर्दू के इब्तिदा से मुतल्लिक जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं, उनको मैं आप लोगों को बारी बारी से बता देता हूँ। जैसा कि सवाल में पूछा है ना, तो उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये जो कौल है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपनी किताब आब हयात में लिखते हैं, कितनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। ठीक है। मीर अम्मन, चूंकि ऑप्शन में मीर अम्मन भी है, इसलिए मैं मीर अम्मन का नज़रिया मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मीर अम्मन के मुताबिक उर्दू अकबर के ज़माने में पैदा हुई और शाहजहां के अहद में इसने फ़रोग पाया। महमूद शिरानी ने अपनी किताब पंजाब में उर्दू में ये ख्याल जाहिर किया कि उर्दू की दागबेल पंजाब के इलाके में पड़ी। डॉक्टर सुहेल बुखारी ने उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा को करार दिया है। शौकत सब्ज़वारी ने दुआबे गंगो जमन और हरियाणा को उर्दू का मस्कन करार दिया और लिखा है कि उर्दू पाली से निकली है। मसूद हुसैन खां, जो कि ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, इनका नज़रिया क्या है। ये कहते हैं कि नवाए दिल्ली की बोलियां उर्दू का असल मंबा हैं, जबकि सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू ज़बान के आगाज़ का सहरा सिंध के सरबादा है। मोयुद्दीन कादरी जोर उर्दू पर हरियाणवी के असरात के कायल हैं। अख्तर ओरेनवी ने उर्दू के मगधी से निकलने की बात कही। नसीरुद्दीन हाशमी उर्दू के दक्कन में पैदा होने के कायल हैं, जबकि डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने खड़ी बोली को उर्दू की असल करार दी है। तो ये सभी नज़रियात अक्सर पूछे जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, एक बार रिपीट करके सुन लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। शुगल बेहतर है इश्क बाजी का, क्या हकीकी का क्या मजाजी का। ये जो शेर है किसका है। तो ये शेर बाबाए उर्दू नहीं, बल्कि उर्दू शायरी के बाबा आदम कहे जाने वाले वली दक्कनी का है। वली दक्कनी 1719 में इनका दीवान दिल्ली आया था और ये खुद 1700 ईस्वी में दिल्ली आए थे। ठीक है। जब दिल्ली आए तो इनको 2 मुफीद मशवरे किसने दिए थे, कमेंट में लिखो। मीर तकी मीर इनके बारे में कहते हैं कि ये शैतान से भी ज़्यादा मशहूर थे। सही जोड़े की आपको निशानदही करनी है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे अफसाने हैं और अफसाना निगारों के नाम हैं, और दोनों को बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। देखो चौथी का जोड़ा रजिया सज्जाद का नहीं है, बल्कि चौथी का जोड़ा इसमत चुगताई का है। कालू भंगी बेदी का है कि नहीं है। तो कालू भंगी बेदी का नहीं, बल्कि कृष्णचंद्र का है। ठीक है ना। हम वैशी हैं, ये कृष्णचंद्र का है, सही बात है। जिला वतन ये प्रेमचंद का नहीं, बल्कि कुरतुलैन हैदर का। यानी कि जो सही जोड़ा है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। मसनवी तोती नामा किसकी तख्लीक है। तो मसनवी तोती नामा ये गव्वासी की
تصنیف ہے، طوطی نامہ، علی نامہ، تاریخ اسکندری، ٹھیک ہے۔ چلو، نذیر اکبر آبادی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ دیکھو ان کے نام کے آگے اکبر آباد لگایا تو آپ کنفیوز مت ہو جائیے گا کہ یہ اکبر آباد میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ نذیر دلی میں پیدا ہوئے، ان کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ آدمی نامہ، مفلسی، بنجارہ نامہ، روٹی، ہولی، دیوالی، یہ سب ان کی اہم نظمیں۔ نقش فریادی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو نقش فریادی فیض احمد فیض کا شعری مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ دست صبا، سامع شہر یاراں، یہ سب بھی انہی کے، سروادی سینہ، یہ سب بھی انہی کے یعنی کہ فیض کے ہی شعری مجموعے ہیں۔ ٹوٹل ان کے 7 شعری مجموعے ہیں۔ 7 شعری مجموعے کے مجموعے کو کہا جاتا ہے نسخہ وفا، ٹھیک ہے۔ نسخہ وفا یہ فیض احمد فیض کی کلیات کا نام ہے۔ اپنی ہستی حباب کی سی ہے، اس کا دوسرا مصرع کیا ہوگا؟ دیکھو، اپنی ہستی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ تو یہاں پہ سراب آپ جانتے ہیں نا، مرگ مریچکا کہتے ہیں ہندی میں، یعنی کہ دور سے دیکھنے پہ لگے کہ پانی ہے لیکن جب پاس جائے تو کچھ نہ دکھے، تو اس کو سراب کہتے ہیں، چھوٹی سین سے۔ تو یہاں پہ ہستی اپنی حباب، حباب مطلب ہوتا ہے پانی کا بلبلہ، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ جو سی والا آپشن ہے وہ دوسرا مصرع ہو جائے گا۔ حالی کی تصنیف حیات جاوید کو مدلل مداحی کس نے کہا؟ حالی کی تصنیف حیات جاوید جو کہ سر سید احمد خان کی سوانح حیات ہے، اس کو شبلی نعمانی نے مدلل مداحی اور کتاب المناقب کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتاب المناقب اور مدلل مداحی کہا ہے شبلی نعمانی نے سر سید کی سوانح حیات جو کہ حالی نے لکھی تھی۔ مندرجہ افسانہ نگاروں میں کون تاریخی افسانہ نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں؟ تو عبدالحلیم شرر یہ تاریخی ناول نگار ہیں۔ فردوس بریں، ٹھیک ہے، ان کا مشہور ناول ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ لکھنؤ ان کی اہم تصنیف ہے۔ میاں کھوجی کا کردار کس ناول نگار نے تخلیق کیا؟ تو پنڈت رتن ناتھ سرسار نے، ٹھیک ہے۔ اپنی کتاب کا نام کیا تھا؟ ان کی ناول تھی فسانہ آزاد میں، ٹھیک ہے۔ فسانہ آزاد میں پنڈت رتن ناتھ سرسار نے میاں کھوجی کا کردار پیش کیا تھا۔ اگلے سوال میں پوچھا جا رہا ہے کہ یادگار غالب کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو یادگار غالب جو ہے یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی سوانح نگاری ہے، اس کو لکھا تھا حالی نے۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو مسعود حسین خان، انہوں نے لکھا ہے مقدمہ زبان تاریخ اردو، ٹھیک ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری آپ سب لوگ جانتے ہیں حالی کی ہے، جس کو اردو تنقید کا پہلا منشور قرار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ غالب کا مزار کس شہر میں ہے؟ یہ بہت آسان سا سوال ہے، دلی میں ہے۔ مجاز کا اصل نام؟ تو اسرار الحق ان کا نام تھا، مجاز تخلص تھا۔ نورس کا مصنف کون ہے؟ تو جگت گرو کے نام سے جانے جاتے تھے ابراہیم عادل شاہ ثانی، یہ کتاب نورس کے مصنف ہیں۔ جو نورس ہے یہ میوزک یعنی کہ موسیقی سے ریلیٹڈ کتاب ہے۔ ڈرامہ رستم و سہراب کے تخلیق کار کون ہے؟ تو آفتاب محبت، صید ہوس، ٹھیک ہے، یہودی کی لڑکی، سلور کنگ، یہ سبھی ڈرامے کس کے ہیں؟ آغا حشر کشمیری کے ہیں، اور آغا حشر کشمیری کو اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ حالی کی اہمیت تاریخی ہے، شاعر کی حیثیت سے بھی اور نقاد کی حیثیت سے بھی، اور یہ اہمیت ہمیشہ باقی رہے گی۔ حالی کے متعلق یہ جو قول ہے کس کا ہے؟ تو یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ اگلے سوال میں غزل، صنف غزل کو کس نے
اردو شاعری کی آبرو کا ہے، یعنی غزل اردو شاعری کی آبرو، یہ قول کس کا؟ تو رشید احمد صدیقی کا ہے۔ اگلے سوال میں خطبات احمدیہ کس کی تصنیف ہے؟ تو خطبات احمدیہ سر سید احمد خان کی تصنیف ہے۔ ایک انگریز جس کا نام تھا سر ولیم میور، اس نے ایک کتاب لکھی تھی لائف آف محمد، اس کے جواب میں سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ لکھی تھی۔ یہ پہلی بار انگریزی میں شائع ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یہ انگریزی میں پہلی بار شائع ہوئی تھی۔ اس میں 12 خطبات ہیں۔ شاد عظیم آبادی کا پورا نام کیا ہے؟ تو شاد عظیم آبادی کا پورا نام سید علی محمد ہے، ٹھیک ہے، سید علی محمد۔ باہم دیگر ہوئے دل و دیدہ پھر رقیب، نظارہ و خیال کا ساماں کیے ہوئے، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ تو اس میں صنعت لف و نشر غیر مرتب ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ آمد کس صنف شاعری کا ایک جز ہے؟ تو آمد دیکھو، چہرہ سراپا، رخصت آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین، یہ سبھی مرثیہ کے اجزاء ترکیبی ہیں۔ اردو کا ابتدائی زمانہ، یہ کتاب کس کی ہے؟ شمس الرحمن فاروقی کی کتاب ہے۔ اقبال نے اپنی نظم مرزا غالب میں غالب کو کس جرمن شاعر کا ہم نوا کہا ہے؟ تو گوئٹے کے برابر تسلیم کیا ہے مرزا غالب کو علامہ اقبال نے۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، یہ کس کا شعر ہے؟ شاد عظیم آبادی کا ہے۔ حال ہی کی مندرجہ تصانیف میں سے کس کا تعلق سوانح نگاری سے نہیں ہے؟ حیات سعدی سوانح نگاری ہے، کس کی ہے؟ شیخ شادی کی۔ مقدمہ شعر و شاعری یہ تنقید کی کتاب ہے، اردو کی پہلی تنقیدی کتاب اس کو مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اردو میں اس کا مرتبہ بوتیکا کی طرح ہے، اس کو اردو شاعری کا پہلا منشور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مقدمہ شعر و شاعری کا تعلق سوانح نگاری سے نہیں ہے، بلکہ حیات جاوید اور یادگار غالب ان دونوں کا تعلق سوانح نگاری سے ہے۔ حیات جاوید آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے، سر سید احمد خان کی سوانح حیات ہے۔ میں رات دن کام کرنے والوں کی حالت ان کی حالت سے کچھ بہت اچھی نہ تھی، اور کسانوں کے مقابلے وہ لوگ کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا جانتے تھے، کہیں زیادہ فارغ البال تھے۔ افسانے سے، یہ کس افسانے سے لیا گیا ہے؟ یہ جو پیسیج ہے کس افسانے سے لیا گیا ہے؟ تو کفن منشی پریم چند کا شاہکار افسانہ ہے، 24 گھنٹے کے واقعات پہ یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس آباد خرابے میں یہ خود نوشت کس کی ہے؟ تو اس آباد خرابے میں یہ خود نوشت اختر الایمان کی نہیں، اختر الایمان کی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس آباد خرابے میں خود نوشت اختر الایمان کی ہے۔ اردو معلی کس نوعیت کی کتاب ہے؟ دیکھو، اردو معلی ایک تو خطوط کا مجموعہ ہے اور ایک رسالہ بھی ہے۔ رسالہ کس کا ہے؟ تو وہ حضرت موہانی کا ہے۔ ناٹیہ شاستر کا مصنف کون ہے؟ تو ناٹیہ شاستر کے مصنف بھرت منی ہیں۔ رس کا نظریہ انہوں نے پیش کیا اور بتایا کہ رسوں کی تعداد 8 ہے۔ ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟ دھیان سے سنو۔ جوش ملیح آبادی کے ہم عصر فیض احمد فیض ہیں۔ جوش ملیح آبادی کی ایک مشہور نظم البیلی صبح ہے، یہ بات صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ جوش ملیح آبادی نے ایک خود نوشت بھی تحریر کی، یہ بات بھی صحیح ہے۔ اس خود نوشت کا نام کیا ہے؟ اس خود نوشت کا نام ہے یادوں کی بارات۔ جوش ملیح آبادی سیالکوٹ میں پیدا ہوئے؟ جی نہیں، ملیح آباد میں پیدا ہوئے، تو یہ والا جو بیان ہے، چوتھا والا بیان غلط ہوگا، ٹھیک ہے۔ جوش ملیح آبادی فیض احمد فیض کے ہم عصر تھے، یہ بات صحیح ہے۔ کس شاعر کا لقب مرزا نوشہ تھا؟ تو یہ تو آسان سی بات ہے، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، مرزا غالب کا لقب مرزا نوشہ تھا۔ اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ، یہ مضمون کس کا ہے؟ تو یہ مضمون
مہدی افادی کا ہے۔ اردو لٹریچر کے جو 5 عناصر خمسہ، جو 5 عناصر بتائے ہیں مہدی افادی نے، ٹھیک ہے، ان کو کمنٹ میں آپ سبھی لوگ لکھ دیں گے۔ چلو، نجم النساء کا کردار اس مثنوی کا ہے، تو مثنوی سیر البیان کا سب سے متحرک اور فعال کردار سیر البیان ہے۔ کون ماہر اقوالیات ہیں ان میں سے؟ تو دیکھو، جگن ناتھ آزاد ہیں، مالک رام ہیں، احتشام حسین ہیں، عبادت بریلوی ہیں۔ تو جگن ناتھ آزاد یہ ماہر اقوالیات ہیں۔ شوق لکھنوی کا پورا نام تو تصدق حسین تھا ان کا پورا نام، شوق لکھنوی کا۔ زہر عشق ان کی شہرۂ آفاق مثنوی ہے، جس کی ہیروئن کون تھی؟ مہ جبیں تھی۔ اور یہ ایسی مثنوی ہے جو مافوق الفطرت عناصر سے پاک ہے۔ میر انیس کہاں پیدا ہوئے؟ تو لکھنؤ میں نہیں، یاد رکھنا یہ فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ حالانکہ زیادہ ان کی عمر لکھنؤ میں گزری، لیکن میر کی پیدائش فیض آباد میں ہوئی تھی۔ لائی حیات آئے قضا، لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ شعر شیخ محمد ابراہیم ذوق کا ہے، جن کو خاقانی ہند کا لقب اکبر شاہ ثانی نے دیا تھا۔ اگلے سوال میں پوچھا جا رہا ہے کہ انشائیہ جھینگر کا جنازہ یہ کس کی تخلیق ہے؟ تو خواجہ حسن نظامی کی تخلیق ہے۔ ان کی سی پارہ دل ان کی جو تصنیف ہے کافی امپورٹنٹ ہے، اکثر پوچھی جاتی ہے، یاد رکھیے گا۔ ہے دوستی تو جانب دشمن نہ دیکھنا، جادو بھرا ہوا ہے تمہاری نگاہ میں۔ تو اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ تو اس میں مکر شاعرانہ ہے۔ مکر شاعرانہ کے موجد کون مانے جاتے ہیں؟ تو مومن خام مومن کو کہا جاتا ہے۔ شیخ علی وجودی کا کردار کس ناول میں ملتا ہے؟ تو شیخ علی وجودی کا کردار آپ کو فردوس بری میں ملے گا، جو کہ عبدالحلیم شرر کا ناول ہے۔ چلو، باقی آپشن کس کے ہیں دیکھ لیتے ہیں۔ آخر شب کے ہم سفر، یہ تو قرۃ العین حیدر کا ناول ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بستی کس کا ہے؟ بستی جو ہے یہ خدا کی بستی شوکت صدیقی کا، بستی جو ہے یہ انتظار حسین کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میدان عمل یہ منشی پریم چند کا ناول ہے۔ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کادے پہ لاتی ہے صبا گنگا جل۔ تو یہ شعر محسن کاکوری کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نعتیہ قصیدہ ہے، نعتیہ قصیدہ کے لیے محسن کاکوری جانے جاتے ہیں۔ الفاروق یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو شبلی نعمانی کی ہے۔ الفاروق، المامون، سوانح مولانا روم اور موازنہ انیس و دبیر، شعر العجم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سبھی تصانیف شبلی نعمانی کی ہیں۔ محمد حسین آزاد کے والد کا نام کیا تھا؟ تو مولوی محمد باقر تھا۔ یہ پہلے جرنلسٹ تھے جن کو انگریزوں نے قتل کیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو توپ کے آگے ڈال دیا گیا تھا۔ ایک میں نے 2 دن پہلے ویڈیو بنائی تھی جس میں میر محمد باقر علی کا نام آیا تھا، تو میر محمد باقر علی یہ داستان گو ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے غلطی سے بتا دیا تھا کہ میر محمد باقر علی یہ محمد حسین آزاد کے والد ہیں، نہیں، محمد حسین آزاد کے والد کا نام ہے محمد باقر، ٹھیک ہے۔ دارالمصنفین عمل میں آیا ہمارے اعظم گڑھ میں، ٹھیک ہے، کب؟ 1916 میں۔ شبلی کا خواب تھا، سلیمان ندوی نے پورا کیا۔ چلو، یہاں سے ایک رسالہ نکلتا ہے، اس رسالے کا نام بھی میں آپ لوگوں کو چاہتا ہوں کہ بتا دوں، رسالہ معارف، ٹھیک ہے، اعظم گڑھ سے نکلتا ہے۔ کس صنف میں ما فوق الفطرت عناصر پائے جاتے ہیں؟ تو آپ کے داستان میں ما فوق الفطرت عناصر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ باغ درا کی پہلی نظم کون سی ہے؟
تو باغ درا یہ علامہ اقبال کا شعری مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز بھی ان کے شعری مجموعے ہیں۔ اور باغ درا کی جو پہلی نظم ہے اس کا نام ہے ہمالیہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپشن نمبر 1 صحیح ہوگا۔ مولانا آزاد کا اصلی نام کیا تھا؟ تو محی الدین ان کا اصلی نام تھا۔ مکہ مکرمہ میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ شعری مجموعہ روپ کا تعلق کس سے ہے؟ تو روپ جو ہے یہ رباعی کا مجموعہ ہے، فراق گورکھپوری کی یہ تصنیف ہے، ٹھیک ہے۔ گلِ نغمہ کے لیے فراق کو ملا تھا گیان پیٹھ ایوارڈ، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ آشفتہ بیانی میری یہ کتاب ہے، کس کی ہے؟ آشفتہ بیانی میری یہ کتاب رشید احمد صدیقی کی ہے۔ بابائے اردو ولی دکنی کو کہا جاتا ہے، اردو شاعری کا چوثر بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ قاضی عبدالودود کس حیثیت سے اردو ادب میں جانے جاتے ہیں؟ تو محقق کی حیثیت سے قاضی عبدالودود جانے جاتے ہیں۔ زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ دیکھو ان میں اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو سب سے پرانے کون ہیں؟ حاتم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حاتم جہاں پہ سب سے پہلے آیا ہے وہ آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ حاتم کے بعد میر، پھر غالب، سب سے بعد میں اقبال، یعنی کہ آپشن نمبر سی ہمارا صحیح ہوگا۔ ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کا تعلق کس ادارے سے تھا؟ تو دلی کالج سے تھا، ٹھیک ہے۔ شیخ سعدی کی گلستان کا اردو ترجمہ باغ اردو کے نام سے فورٹ ولیم کالج کے زیر سایہ میر شیر علی افسوس نے کیا تھا، ٹھیک ہے، جان گلکرسٹ کی فرمائش پہ۔ تو باغ اردو کا گلستان کا ترجمہ باغ اردو کے نام سے میر شیر علی افسوس نے کیا۔ جان گلکرسٹ نے کون سی مشہور ڈکشنری تیار کی تھی؟ تو جو مشہور ڈکشنری تیار کی جان گلکرسٹ نے، صوبہ ہندوستانی کے یہ صدر تھے جان گلکرسٹ فورٹ ولیم کالج کے، انگریزی ہندوستانی ڈکشنری یہ تیار کی تھی کس نے؟ گلکرسٹ نے۔ کسے گیان پیٹھ ایوارڈ نہیں ملا؟ فراق گورکھپوری کو ملا گلِ نغمہ کے لیے، قرۃ العین حیدر کو بھی ملا، علی سردار جعفری کو بھی ملا، ان تینوں کو ملا، بشیر بدر کو نہیں ملا، یعنی کہ آپشن نمبر ڈی ہمارا صحیح ہوگا۔ جدیدیت ترقی پسندی کی توسیع ہے، یہ قول کس کا ہے؟ الرحمن اعظمی کا ہے، وحید اختر کا ہے، وزیر آگا کا، یا پھر انور سدید کا ہے؟ تو جدیدیت جو ہے یہ ترقی پسندی کی توسیع ہے، وحید اختر کا یہ قول ہے۔ سوگندھی کس کا افسانہ ہے؟ ٹھیک ہے، سوگندھی یہ کردار ہے، ٹھیک ہے، ہتک کا، اور ہتک جو ہے یہ کس کا ہے؟ منٹو کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تلنگانہ کسان تحریک کا پس منظر کس ناول میں پیش کیا گیا ہے؟ تو بارش سنگ، ٹھیک ہے۔ اس کی تصنیف کرنے والے کون ہیں؟ جیلانی بانو، جن کی مشہور افسانہ شارٹ سٹوری موم کی مریم ہے۔ تو جیلانی بانو کا ناول ہے بارش سنگ۔ تلنگانہ تحریک جو کسانوں کی تھی وہ اس ناول کا پس منظر ہے۔ کس صنف کو عہد جدید کا رزمیہ کہا جاتا ہے؟ تو ناول کو کہا جاتا ہے عہد جدید کا رزمیہ۔ غبار خاطر کس کے خطوط ہیں؟ تو مولانا ابوالکلام آزاد کے ہیں۔ مئی 1946 میں یہ شائع ہوئے۔ قلعہ احمد نگر کی جیل سے اس کو لکھا گیا۔ اس کے مکتوب الیہ یعنی کہ جن کے نام خط لکھا گیا وہ حبیب الرحمن خان شیروانی تھے۔ اس میں ٹوٹل 24 خطوط تھے جو کہ شائع ہونے کی غرض سے نہیں لکھے گئے تھے۔ ناول امراؤ جان ادا میں کون سی تکنیک استعمال کی گئی ہے؟ تو فلیش بیک کی تکنیک آپ کو ناول امراؤ جان ادا میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ سر سید نے اپنی کتاب کو کس کتاب کو اپنی نجات کا ذریعہ کہا ہے؟
تو सर सैयद ने किस किताब को, देखो मुसद्दस हाली, जिसको मुसद्दस मद्दु जज़र इस्लाम कहते हैं, हाली ने लिखी थी। इनके मुतालिक सर सैयद कहते हैं इस किताब के मुतालिक कि अगर मैं शर्म खुदा मुझसे पूछेगा कि क्या लाए हो, तो मैं कहूँगा कि हाली से मैंने मुसद्दस लिखवाई है। यानी कि सर सैयद मुसद्दस हाली को अपनी निजात का जरिया कहा करते थे। किस अफसाने का मौजू तकसीम हिंद नहीं है, देखो खोल दो मंटो का है, तकसीम हिंद पे मबनी है। पेशावर एक्सप्रेस और लाजवंती, ये दोनों भी तकसीम हिंद और फसादात के मौजू पे लिखे गए अफसाने हैं, लेकिन पूस की रात ये तकसीम हिंद पे मबनी अफसाना नहीं है, तो हमारा जवाब पूस की रात हो जाएगा। कौन सा शायर जज के ओहदे पे फायज था, तो लिसानुल अस्र के नाम से मशहूर अकबर इलाहाबादी, जिनकी मशहूर नज़्म बर्क़ कलीसा, जलवा दरबार दिल्ली, मिस्सीमी बदन, फर्ज लतीफ़ा वगैरह है, ये एक जज भी थे। ठीक है। एक चादर मैली सी का उसलूब कैसा है, तो इशारती है। ठीक है। एक चादर मैली सी ये नावल इकलौता नावल बेदी का है। नावल तौबतुन नसूह का मौजू क्या है, तो इस्लाह मुआशरा, ये तौबतुन नसूह जो कि डॉक्टर नज़ीर अहमद का नावल है, इसका मौजू है। किस अफसाना निगार का ताल्लुक फिल्मी दुनिया से रहा है, तो ख्वाजा अहमद अब्बास, ये फिल्मी दुनिया से मुतमस्सिक थे। अंगारे की सने इशाअत, तो अंगारे सन 1932 में शाया हुआ। इसमें 4 मुसन्निफिन के अफसाने हैं, टोटल इसमें 10 अफसाने हैं। ठीक है। कुरतुलैन सज्जाद ज़हीर का 5 अफसाना है। ठीक है। महमूद ज़फ़र का 1 है। ठीक है। महमूद ज़फ़र का 1 है। 5 सज्जाद ज़हीर का, महमूद ज़फ़र का 1, और 2 अफसाना रशीद जहाँ का। देखो 2 तसानीफ रशीद जहाँ की थी, इनमें 1 अफसाना था और एक ड्रामा था, और 2 अहमद अली के, यानी कि टोटल 10 अफसाने थे अफसानवी मजमुआ अंगारे में, जो कि 1932 में शाया हुआ था। कौन सा बयान दुरुस्त है जी, बताओ। देखो पहली अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस लखनऊ में मुनक्किद हुई, क्या ये बात सही है? बिल्कुल दुरुस्त है। प्रेमचंद ने इस कॉन्फ्रेंस की सदारत की, ये बात भी दुरुस्त है। प्रेमचंद अपने सदारती खुतबे में अदब और अदीब की समाजी जिम्मेदारी पर जोर दिया था, यह बात भी सही है। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 1940 में नहीं बल्कि अप्रैल 1936 में हुआ था। हिंदुस्तान को ज़बानों का अजायब घर किसने कहा, तो गिरियर्सन ने कहा। ठीक है। गिरियर्सन ने ही मगरबी हिंदी की 5 बोलियां बताई थी। मगरबी हिंदी की 5 बोलियां कमेंट में लिख दो कौन कौन सी हैं। बेसाते रक्स, बेसाते रक्स ये मखदूम मोहिउद्दीन का शेरी मजमुआ है। किस सिन्फ को 2 बैती कहा जाता है, आखिरी शेर है, कल मैंने ये कराया था आखिरी वाला। तो 2 बैती कहा जाता है रुबाई को। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। तो यहाँ पे हमने 75 सवाल जल्दी जल्दी हमने कराए, 75 सवाल हमने करा दिए। ये सभी सवाल आपके यूपी टीजीटी और DSSS टीजीटी और वही बिहार के स्टेट में और तेलंगाना के जूनियर लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर नहीं करते हैं आप लोग, इस बात का गिला आप लोगों से, शेयर किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू के तालिब इल्म तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।